अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी किस्त नंबर 24। अभी साले कुछ बकेगा या तेरी ज़बान खींच लूँ मैं। ये मनाज़र एक डार्क रूम के थे जहाँ पर स्याह चरमी लिबास में हुड से चेहरे ढके चंद अफराद के बीचों बीच एक कुर्सी पर वो स्नाइपर बांधा गया था जिसने आज सुबह सीरत पर गोली चलाई थी। ईमेल मौसूल होते ही मैक चंद मुश्तबा अफराद के साथ इस स्नाइपर की खोज में लग चुका था जो 3 घंटे बाद इनकी गिरफ्त में था। चल ठीक है, बास आकर तेरी एक उंगली उधेड़ने के दौरान तुझसे तफसील से पूछ लेंगे। मैक के अल्फाज सुनकर कुर्सी पर बंधे आदमी की खौफ से हिचकी बन चुकी थी। कौन है तुम्हारा बास? किसके लिए काम करते हो तुम? मैक इसकी बौखलाहट का फ़ायदा उठाते हुए मुस्कुराता उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। तू नहीं जानता मेरे बॉस को? अरे डी और कौन? इसका नाम सुनने की देर थी कि कुर्सी पर बंधे आदमी की पेशानी पसीने से चमक पड़ी। तुम देखा तुम तो जानते हो हमारे बास को। मैक की पुरस्कार मुस्कुराहट ने मुकाबले की धड़कनें तेज़ कर दी थी। मैं बताता हूँ, मुझे बस जाने दो। मैं किसी से इस बेस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मुझे शासिब खानज़ादा ने इस लड़की को मारने का ऑर्डर दिया था। मैं सच कह रहा हूँ। मैक फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग हदीद को व्हाट्सएप करने के बाद टेबल से पिस्टल उठाकर मुकाबले के सीने में गोलियाँ उतारकर साथियों को इशारा करते कमरे से बाहर निकला था। वो शख्स बेसुध होता कुर्सी से नीचे गिरा। सीने से बहता सुर्ख स्याल इसके चारों तरफ फैल चुका था। खिड़की से अंदर फैलती सूरज की चमकदार किरणें चेहरे पर पड़ते करवट बदलकर कुशन में चेहरा छुपाती वो कुसमुसाई। कदार आईने के सामने जख्म का मुशाहिदा करती भूरी आंखें सफ़ेद ब्लैंकेट से झांकती सफ़ेद पिंडली पर साकत रह गई। रेशमी बाल सफ़ेद कुशन के चारों तरफ फैले हुए थे और बेफिक्री से बेड पर फैलकर सो रही थी। ब्लैंकेट का एक किनारा कालीन को सलामी पेश कर रहा था। गुलाबी रुखसारों पर साया फगन लंबी घनी पलकें इश्तियाक से देखते हुए संजीदगी से ज़ख्म की जानिब मतवज्जो हुआ। कल रात ही ज़ख्म के स्टिचेस मुकम्मल खुल चुके थे। उसने कुछ देर कबल ही नई बैंडेज की थी। सीरत ने नींद से बोझल आंखें फ़ोन की कान छेदने वाली रिंगटोन बजने पर खोली थी। इसकी नींद का ख्याल आते ही कॉल सरद से मनकता करके हदीद ने फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रखा, मगर वो इंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। खुद को इसकी शर्ट में पाकर सीरत ने तशवीश से ब्लैंकेट को वापस खींचकर खुद पर डाला। उसे आईने के सामने खड़ा मुस्कुराते देखकर सीरत ने नापसंदीदगी से भवें सुकेड़ी। मुझे ड्रेस निकाल कर दो वार्डरोब से। तेवरी चढ़ाई हुए वार्डरोब की जानिब रूहान सी निगाहों से देखने लगी। खुदा कर ले लो। काउच से स्याह शर्ट उठाते हुए संजीदगी से बोला। सीरत ने ब्लैंकेट मुट्ठी में भेजकर उसे देखता। ये मैं ठीक कर देता हूँ, जाओ तुम चेंज कर लो। ब्लैंकेट को खींचते हुए बेहद मतानत से बोला। सीरत ने दांत पीसकर कुशन उठाकर उसकी जानिब उछाला जिसे उसने महारत से पकड़ लिया। मुस्कुराहट जब्त करते हुए बेड पर वापस रखा। बेशर्म घटिया इंसान, तुम्हें इससे त्रास क्यों नहीं आती? शोला फिशा बनी हुआ सारी ब्लैंकेट खींचकर खुद पर लपेटकर घुराई। कौन सी इज्जत और कौन सी शर्म लिटिल गर्ल। ज़ुमानी निगाहों से देखकर वो शर्ट कंधे पर खींचकर बटन बंद करते नाइट स्टैंड की तरफ बढ़ा। सीरत ने मुतबस्सम निगाहों से इसकी चौड़ी पुश्त पर टैटू के करीब सुर्ख निशान ने खराशें देखी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम एक जंगली बिल्ली हो। क्लाई पर रोलेक्स वॉच रखते उसने हाथ की पुश्त पर सुर्ख खराशें मुलाहिजा करके करख्त निगाहों से सीरत की जानिब देखा। इस्तज़ाइया नज़रों से उसे देखते वो ब्लैंकेट हटाकर नीचे उतरी। आखिर कब तक इसके ताने तशने सुनती? वो भी सीरत थी। बालों को बल देने के बाद नाइट स्टैंड से कैचर उठाते वो पीछे मुड़ी। इसको देखकर सफ़ेद शर्ट में भूरी आंखों में सरूर की सुर्खी फैल गई। वो कैफ सदा से उसे देखते इसकी जानिब पेशरफ्त करने लगा। सीरत की धड़कनें उसे अपनी जानिब बढ़ते देखे यकलख तेज़ हुई। अब क्या चाहती हो? उसने सीरत की ठोड़ी ऊपर उठाकर संजीदगी से कहा। तुम्हारा कत्ल करना चाहती हूँ। क्या राज़ी हो तुम? सीरत ने कशीदगी से इसकी आंखों में देखा। हूँ तुम्हारा हूँ, जो कर चाहो कर सकती हो। एक दिलफरेब मुतबस्सम ने इसके लबों का अहाता किया। सीरत हमें सुकेड़ कर उसे दूर हटाती वार्डरोब खोलते ठटकी, जो मर्दाना तर्ज के लिबास से सजी हुई थी। सीरत को साकत देकर इसके कंधे पर ठोड़ी तक आता वो मुबहम सा मुस्कुराया। क्या अब मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर घूमती फिरूंगी? भवें मज़ीद सुकेड़ती वो तशवीशनाक हद तक संजीदा हुई। पहन लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके कान के करीब लब रखता रास्तारी से धीमे लहजे में बोला। सीरत ने नज़रें फेर कर उसे देखा। बेशक जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मायने खैर सरगोशी सीरत के कान में घोलता वो पीछे हटा। शर्मिंदगी से सीरत के रुखसार तिमतिमा उठे। काउच से पेपर बैग उठाकर इसके करीब ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो जुम्बिश निगाह से उसे सुलगाकर कमरे से बाहर निकला।
زاویان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا، کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ چاہت اس کے سبک روی سے اٹھتے قدموں کے ساتھ گرنے کے ڈر سے سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے خوفزدہ ہوئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے انس نے سارا منظر اشتیاق سے ملاحظہ کیا۔ البتہ کچن سے باہر آتی مہرالنساء بیگم کو حیرت سے کئی جھٹکے لگے تھے۔ چاہت کا بازو پکڑے وہ اسے پورچ کی جانب دھکیل چکا تھا۔ زاویان، چاہت کہیں نہیں جائے گی۔ وہ مہرالنساء بیگم کی آواز پر پیشانی پر بل ڈالے پیچھے مڑا۔ مہرالنساء بیگم نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ سرخی مائل چہرہ، گردن اور پیشانی پر ابھری نیلی شریانیں، ارکالود پیشانی، سنہری آنکھوں میں رقم وحشت سے آج ان کا دل دہل اٹھا۔ آئزل سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے پورچ کے دروازے پر کھڑی چاہت کو دیکھ کر رکی تھی، جو نہ وہاں سے جا سکتی تھی، نہ زاویان کی موجودگی میں واپس اندر آ سکتی تھی۔ کیا واقعی؟ اور سوچ کر آپ نے لمس کو اس گھر سے نکالا؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا اچانک غرایا۔ مہرالنساء بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انس کان سے ہینڈ فری نکالتے ہوئے موقع کی نزاکت کا اندازہ لگا کر صوفے سے اٹھ چکا تھا۔ آج تک اس نے زاویان کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ صہیب صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ یہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی۔ آخر اسے اپنی زندگی سے نکال کر باہر کیوں نہیں پھینکتے تم؟ زاویان چاہت کی دخل اندازی پر مٹھیاں بھینچے اشتعال انگیز نگاہوں سے اس کی جانب مڑا۔ چاہت نے اس کی سنہری آنکھوں میں سمٹی وحشت کو دیکھ کر برجستہ لبوں پر قفل لگائے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ زاویان، تمہاری خوشی کے لیے میں اسے واپس لینے گئی، مگر اس نے منہ چڑھ کر صاف کہہ دیا کہ یہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ اب کس منہ سے یہ واپس آئی ہے اس گھر میں؟ صہیب صاحب نے سنجیدگی سے مہرالنساء بیگم کی جانب دیکھ کر ان کو نگاہوں سے کچھ باور کروایا۔ آج فیصلہ ہو جانے دو زاویان، یہ لڑکی یا تمہاری ماں؟ مہرالنساء بیگم کے الفاظ سن کر آئزل کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی۔ زاویان نے استحضائیہ نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور سبک روی سے آئزل کی جانب پیش قدمی کی۔ آئزل کا دل اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر لرز کر پسلیوں سے جا ٹکرایا۔ آئزل کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں عبور کرتا مہرالنساء بیگم کے سامنے آ ٹھہرا۔ چاہت نے تشویر سے تمام منظر ملاحظہ کیا تھا۔ کاش کہ آپ نے کبھی ایک ماں ہونے کا فرض نبھایا ہوتا تو آج میں شاید آپ کو ترجیح کے بارے میں ایک بار بھی سوچتا۔ رہیے اس دوزخ میں اپنی پسندیدہ لوگوں کی فہرست کے ساتھ۔ میں ابھی اسی وقت اپنی بیوی کے ساتھ یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ آج سے میرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ اشتعال سے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ مہرالنساء بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ اب تک ان کے کانوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ زاویان، بے حد دھیمی سرگوشی کے ساتھ اس کے بازو پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ اسے باہر پیش قدمی کرنے میں روک رہی تھی۔ نیری آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو اس کے مجروح دل پر کیمیائی سیال کی طرح گر رہے تھے۔ سب بکھر جائے گا زاویان۔ آئزل نے خشمگین نگاہوں سے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا۔ مہرالنساء بیگم کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ رہے تھے، مگر وہاں کھڑے ایک بھی فرد نے ان کو سہارا نہیں دیا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی سیرت شدت سے یاد آئی تھی جسے وہ ہمیشہ سے نظر انداز کرتی آئی تھی۔ جہاں آپ کو تکلیف پر تکلیف دی جائے وہاں رہ کر میں کیا کروں گا بیبی گرل؟ سرد ہتھیلیوں میں اس کے گندمی مال چہرے کو دیکھ کر وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ چاہت نے نخوت بھری نظروں سے مہرالنساء بیگم کو دیکھا۔ زاویان کی چوڑی پوٹ سے سر ٹکاتے ہوئے وہ روتی چلی جا رہی تھی اور وہ پتھر کا مجسمہ بنا آئزل کا ہاتھ تھامے کھڑا ان کو اندیکھا کر گیا تھا۔ مت جاؤ زاویان، اپنی ماں کو چھوڑ کر مت جاؤ، میں شرمندگی سے مر جاؤں گی ورنہ۔ آئزل نے حسن نگاہوں سے مہرالنساء بیگم کی جانب دیکھا، مگر زاویان آئزل کا ہاتھ تھامے ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتا پورچ کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ انس افسردگی سے آئزل کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ بھیا رک جائیں، میں آپ کی اور بھابھی کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں اپنے۔ مہرالنساء بیگم کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوں میں انس کی بات سن کر روانی آئی۔ زاویان نے سنجیدگی سے انس کو دیکھا۔ سر جھکائے وہ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوں پر ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ زاویان نے انس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے نرمی سے ایک جانب ہٹایا اور آئزل کے ساتھ پورچ عبور کر گیا۔ چاہت نے بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ صہیب صاحب چند ساتھ مہرالنساء بیگم کی جانب دیکھنے کے بعد خوف سے سر کو جنبش دے کر پورچ سے باہر نکلے تھے۔ مہرالنساء بیگم نے نظریں اٹھا کر چاہت کی جانب دیکھا، جو ان سے نگاہیں چرا کر انس کو مختصر دیکھنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب پیش رفت کر گئی۔ یعنی اسے تمام صورتحال سے کوئی غرض نہیں تھی؟ نقصان تو وہ اپنا کر بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ صدمے سے نڈھال ہوتے وہ صوفے کو تھامتے ہوئے نیچے گرتی چلی گئی۔ رومانیہ، براسوف۔ یہ مناظر براسوف شہر کے تھے جو رومانیہ
ریاست ہائی کا ایک بہت بڑا شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ شہر ٹرانسویلین ایلپس جنوبی کارپیتھن کی شمالی ڈھلوان پر ہے اور 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ کشادہ وسیع رقبے میں پھیلے فرش زمرد کے بچھونے پر لکڑی کے نصف سے آرام دہ مکان کے سامنے فراخ رقبے پر پھیلا ایک لان تھا جس میں ہر طرز کے پھول لگائے گئے تھے۔ بلو بیل، فاکس گلو، گارڈینیا، فلوکس کے پھولوں پر پڑتی بارش کی ہلکی پھوار پر وہ کاٹیج کے سامنے لگی شیشے کی دیوار سے دیکھ رہی تھی۔ پھولوں کی بیلیں تیز ہوا کے دوش پر ہلکی بارش میں مسلسل جھوم رہی تھی۔ عقب سے اٹھتے بھاری قدموں کے چاپنے سے خیالی دنیا سے حقیقت کا راستہ دکھایا۔ آپ آ گئے؟ سب کیسا رہا؟ اس کے بازو سے نیوی کوٹ اتار کر اپنے بازو پر رکھتی وہ تفکر سے بولی۔ زاویہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ٹائی ڈھیلی کرتا صوفے پر دراز ہو گیا۔ لمس کو اس کی خاموشی سے بے چینی لاحق ہوئی۔ بتائیے، کیا آپ کو جاب نہیں ملی؟ اس کے قریب بیٹھتی وہ اس کا بازو سہلاتی سرحد سے بولی۔ زاویہ نے اس کی تجسس پسندانہ فطرت پر مسکراتا سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اپنے شانے سے لگاتا مسکرایا۔ مل گئی ہے۔ لمز اس کے شانے پر سر رکھتی پرسکون سانس لے کر آنکھیں موند گئی۔ 2 دن قبل ہی وہ پاکستان چھوڑ کر رومانیہ آ چکے تھے۔ اس شہر سے زاویہ کو گہرا انس تھا جس کا اندازہ لمز کو اس دن ہوا تھا جب اس کی شیلف میں رومانیہ کے مصنفین کی کتابوں کا مجموعہ دیکھا تھا۔ شیشے پر بارش کے جلتھر سنتے ہوئے لمز نے آنکھیں وا کی۔ زاویہ اس کے بعد سہلاتے ہوئے باہر شدت پکڑتی بارش کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سیرت کو بھی نہیں بتایا؟ جب وہ پاکستان جائے گی تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں دریافت کرے گی۔ آپ جانتے ہیں وہ اپنے بھیا کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ پھر بھی زاویہ نے اس کے بالوں سے اپنا ہاتھ نرمی سے واپس لیا تو لمز نے پشیمان نگاہیں اٹھائیں۔ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے لمز، اور اب دوبارہ آپ میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر بھی نہیں کریں گی۔ صوفے سے اٹھ کر وہ گھمبیر لہجے میں کہتا لمز کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ خدشات میں گھری لمز نے بے چینی سے کمرے میں اس کے قدموں کا تعاقب کیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا قصور ہے آخر اس کا؟ کلائی پر بندھی ریسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے زاویہ نے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ اس کا قصور یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے اس شخص کو مجھ پر ترجیح دی جو ہمیشہ سے اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے متحد رہا۔ میرے پیار اور شفقت کا یہ صلہ دیا اس نے مجھے۔ نائٹ اسٹینڈ پر پڑا لیمپ اس کے ہاتھ کے وار پر فرش بوس ہو چکا تھا۔ لمس بھی ساختہ کپ کپا گئی۔ ہونٹ بھینچتی وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ لمس نے افسردگی سے ایک نقطے کو دیکھا تھا۔ بیٹھیے باجی، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ بچے کیسے ہیں؟ عروسہ بیگم نے جھک کر لکڑی کی میز پر پلیٹ میں چائے کا کپ رکھا۔ عروسہ، کیا آئزل یہاں آئی تھی؟ میرونسا کی محجوب نگاہوں کا محور فرش تھا۔ نہیں تو آئزل تو واپس چلی گئی باجی، شادی کے فوراً بعد۔ عروسہ بیگم نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ عائزہ بیگم بھی قریب کرسی پر ٹک چکی تھی۔ نہیں عروسہ، گھر میں کچھ تنازعات ہوئے اور زاویہ نے گھر چھوڑ دیا۔ میں یہاں اس امید سے آئی تھی کہ شاید آئزل یہاں ہو اور میں اس سے معافی مانگ کر اپنے بچوں کو گھر لے جاؤں۔ سر دھا بھر کر کہتے میرونسا بیگم کرسی سے اٹھ گئی۔ آپ نے پہلے بھی آئزل کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ آپ نے کبھی میری بچی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ نے زاویان کی پسند کا مان رکھا ہوتا تو آج ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ عروسہ بیگم آج زندگی میں پہلی بار 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ میرونسا بیگم نے محض سر کو دھیرے سے اسمات میں جنبش دی۔ ہر روز وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اپنی ہی اولاد سے اتنی غفلت نہیں رکھی جاتی بہن، ورنہ رشتوں کو بکھرتے دیر نہیں لگتی۔ زاویان ایک سلجھا ہوا بچہ ہے، وہ جہاں بھی ہوگا مطمئن ہوگا، ہماری بچی کو ہر صورت سکھی رکھے گا۔ عائزہ بیگم کی چبھتی نظروں سے پیچتاب کھا کر عروسہ بیگم اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ مہر، تم سے ایک بات کہوں؟ عائزہ بیگم نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ جی کہیے باجی۔ میں اپنے رحم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ تمہارا لڑکا بہت بھلا لگتا ہے۔ عائزہ بیگم نے وقفہ لے کر میرونسا بیگم کی جانب دیکھا جو ان کی بات کا مطلب سمجھتی مسکرائی تھی۔ مجھے خوشی ہوگی عائزہ، تمہاری بچی عائزل کی طرح بہت سلیقہ مند اور مہذب ہے۔ میرونسا نے انسیت سے کہا۔ عائزہ بیگم کا چہرہ مسرت سے چمک پڑا۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ میرونسا بیگم کو گلے لگائے رو پڑی۔ شادی سے کچھ دن بعد ہی گھر کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور تمام سامان سلف جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایسے میں وہ پہلے بھی گھر فاقوں پر مجبور تھے۔ عائزہ بیگم جلد از جلد رحیم کا رشتہ کر دینا چاہتی تھی۔ چیئرز۔ اشفاق احمد خان کے بیئر کے گلاس کے ساتھ شاہنواز خان کا گلاس ٹکرایا، جس کے فوراً بعد مردانہ خانے میں قہقہوں کا طوفان گونج اٹھا۔
ماننا پڑے گا وفاقی، تم نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا عسکری کے ساتھ۔ کتنے میں کیا ہے؟ شاہ نواز خان نے بیئر کا گھونٹ خلق سے نیچے دھکیل کر جوش سے پوچھا۔ اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کرتی مہرونسا بیگم مردانے خانے سے آتی تیز آواز پر ٹھٹکی۔ پورے 50 کروڑ لیے ہیں میں نے اس سے سیرت کے بدلے میں۔ سالے تو ہم سے بھی بڑا دشت جانور نکلا۔ اشفاق صاحب کے جواب کے بعد کندھے پر زور سے پڑتی تھپکی کی آواز کے ساتھ شاہ نواز خان کا کہا گونجا تو کوریڈور میں ساکت کھڑی مہرونسا بیگم کے ہاتھ بھی ساختہ لبوں کو آئے۔ ابھی تو میرے دھندوں سے واقف ہی نہیں کہاں ہے؟ پہلے تو یہ سن، زہیب کی بیوی کے ساتھ میں نے زیادتی کی، اس کے بعد اس کے ہی شوہر سے ذلیل کروایا۔ بیچاری تنگ آ کر گاڑی کے نیچے آ کر دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد میں نے عاطف کی دولت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس کی بیوی سے محبت کا ڈھونگ رچایا۔ اس کے کن ذہن میں اپنی ہی اولاد کے لیے میں نے اتنا خناس بھر دیا کہ وہ اپنی سگی اولاد سے دستبردار ہو گئی۔ اچانک ہی چہرے پر درستگی لائے بیئر کے گلاس کو ٹیبل پر رکھتے اشفاق صاحب صوفے سے اٹھے۔ مہرونسا بیگم سوکھے پتے کی مانند لرزتے دل پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے پشت لگائے گہرا سانس لے رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ ان کی آنکھوں سے اب تک کیسے پوشیدہ رہا تھا؟ اب میری سنو، کیا تم جانتے ہو عاطف کی گولی میں نے ماری تھی؟ شاہ نواز خان کے الفاظ سن کر مہرونسا بیگم کا دل بھاری پڑا۔ اشفاق صاحب حیرت سے شاہ نواز خان کی جانب مڑے تھے۔ مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ نخوت سے مسکرا اٹھے۔ آج شراب ان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ یہ بات تب کی ہے جب رضوی انٹرپرائزز کا نام ٹاپ بزنس فہرست پر ابھرنا شروع ہوا تھا۔ ان دنوں میں مارکیٹ میں عاطف کی کمپنی کے شیئرز کی بڑی مانگ تھی۔ میں عاطف کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند تھا، مگر میرے بزنس کے ٹرمز اس سے قدرے مختلف تھے۔ مجھے دولت کمانی تھی، اسے عزت کمانی تھی۔ ہماری گہری دوستی نے دونوں کو تنازعات کے بعد بھی ساتھ جوڑے رکھا تھا، مگر ایک دن برطانوی انویسٹرز کے سامنے اس نے میری تصدیق کی، میرے نظریوں کو سب کے سامنے رد کر دیا۔ تب سے دوستی میں پھوٹ پڑ گئی، ہمارے راستے دھیرے دھیرے جدا ہونے لگے۔ وہ ترقی کرتا گیا اور میں مختصر دورانی کے لیے وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ دروازے پر ساکت کھڑی مہرونسا بیگم نے سامنے بے سود کھڑی چاہت کو دیکھا تو ان کا تیزی سے دھڑکتا دل پسلیاں توڑ کر حلق کو آ گیا۔ میں نے عاطف کے ہر چھوٹے بڑے کام پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک بزنس آرگنائزیشن کی میٹنگ میں اس نے یسریٰ کو دیکھا اور پہلی نظر میں اس مصری حسینہ سے محبت کر بیٹھا۔ بے شک وہ قیامت تھی، اس کے حسن میں وہ ایسا مبتلا ہوا کہ پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی، مگر عاطف سے محبت کر کے وہ اپنے کاروبار سے دستبردار ہو گئی اور ایک ہاؤس وائف بن گئی۔ محبت نے دونوں کو اندھا کر دیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں میں نے مفاد اٹھایا، مگر کم تو وہ بھی نہیں تھا۔ حرامزادے کو کالج کے وقتوں سے جانتا ہوں، اس نے عسکری کارپوریشن کے بلندیوں تک پہنچانے میں 7 آسمان کر دیے، مگر کہیں چھوٹ گیا۔ یسریٰ کو کینسر تھا۔ جب یسریٰ بستر المرگ پر پہنچی تو وہ رومانیہ میں تھا۔ اسے جلد سے جلد اپنی یسریٰ کے پاس پہنچنا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک غلطی کی، اور وہ غلطی وہ بغیر سیکیورٹی کے روانہ ہو گیا، اور میں نے راستے میں اس کا پتہ صاف کر دیا۔ انہی ہاتھوں سے گولی ماری تھی میں نے اسے، اس کی بیٹی کے سامنے۔ بابا بابا کرتے وہ بیچاری تو گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو اسے بھی چلتا کرتا، لیکن وقت نہیں تھا میرے پاس، اور وہاں بیچاری یسریٰ ان وقت پر ہاسپٹل کا ٹرانزیکشن نہ ہونے پر سرجری سے محروم ہو گئی۔ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ساری ذمہ داریاں جو عاطف کے پاس تھیں۔ جب اس کا بیٹا روتا سسکتا ہوا مصر سے واپس آیا تو ماں کی تو تدفین تک رشتہ داروں نے کر دی تھی۔ ماں کا مرا ہوا چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا بیچارے کو، اور ساری کی ساری کرتی بیٹھی کس پر؟ عاطف پر، جو لمبے چوڑے عرصے سے منظر سے ہی غائب تھا۔ یسریٰ کی موت کے بعد بھی وہ اتنا بے فکر ہو کر بھلا کہاں چھپا پڑا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اسے سمندر میں پھینکوا دیا۔ پولیس بڑے دنوں تک ڈھونڈ رہی، آخرکار تھک ہار کا معاملہ ہی رفع دفع ہو گیا۔ اب دیکھو، عسکری سیرت رضوی کے ساتھ جو محبت کا ڈھونگ رچا چکا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مہرونسا بیگم کے ہاتھ پیر پھول کر کانپنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب چاہت نے آگے بڑھ کر ان کو گرنے سے قبل روکا تھا۔ اندر سے کہکہوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اس لیے تو میں نے عسکری کو سیرت کو سونپ دیا۔ میں چاہتا ہوں جو ساویان نے میری بیٹی کے ساتھ کیا وہی سیرت کے ساتھ ہو۔ حدید رضا ایک بے لگام اور سرکش جانور ہے۔ زاویان نے میری بیٹی کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا تھا، اور چاہت کم ذہن لڑکی اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ اپنی پیاری ممانی کی روح کی تسکین جو کرنی تھی زاویان کو، اس لیے تو میں نے تم سے شمس کا رشتہ چاہت سے کرنے کی درخواست کی تھی، مگر وہ جاہل لڑکی میری ایک نہیں سنتی۔ ساویان حیدر رضوی کا نشہ اب تک اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔
نہ جانے کیا کر گزرے گی، مجھے جلدی ہی کچھ سوچنا ہوگا۔ شاہ نواز خان نے سانپ کی طرح پھنکارتے اشفاق صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی۔ مہرونسا بیگم کو کمرے میں لے جاتی چاہت نے سب کچھ سنتے رک کر مردان خانے کے خارجی دروازے کو چند ساتھ بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رنگین کوندے لپکنے لگے تھے۔ زاویان دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کھڑکی کی جانب نگاہیں اٹھاتا رکا۔ سفید ریشمی شب خواب کے لباس میں وہ بکھری ریشمی بالوں کو کندھوں پر پھیلائے ایسل پر مصروف سی جھکی ہوئی تھی۔ اس کی مخروطی گندمی انگلیاں شوق انگیزی سے سفید کینوس پر کوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت سفید لباس میں کھڑکی سے پھوٹتی سورج کی چمکدار کرنوں میں چمک رہی تھی۔ وہ کسی فضول کے تحت بے ساختہ لمس کی جانب قدم پر قدم رکھتا ہوا اس کے عقب میں آ کر ٹھہرا۔ کینوس سے جھانکتی سنہری جاندار آنکھوں کو دیکھ کر ایک دلفریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ البتہ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہونٹ بھینچے اپنے جنون میں مشغول سی نظر آتی تھی۔ بلا شبہ وہ یہاں آ کر بہت بدل گئی تھی۔ زاویہ نے اس کی کمر پر آبشار کی مانند ڈھل کے ریشمی بالوں کو اشتیاق سے دیکھا۔ لمس کی داہنی جانب ہاتھ بڑھا کر رنگوں کی مکسنگ پلیٹ کو اٹھا کر بائیں جانب رکھا۔ بے خود سی وہ جلد بازی میں اس کے سفید ہاتھ کی پشت پر برش پھیرتی چونک کر پیچھے مڑی۔ وہ بے ساختہ مسکراتا سر دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ ساویان، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہماری پینٹنگ خراب ہو جاتی؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیلے پینٹ کو ٹیشو پیپر سے احتیاط سے صاف کرتی وہ دھیمے لہجے میں شکوہ کرنا ہوئی۔ آپ نے میری آنکھوں کی پینٹنگ تو بہت خوبصورتی سے بنائی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا کسی فلاسفر کی طرح برش اٹھاتا بولا۔ لمس نے دلچسپی سے اسے کینوس پر جھکتے دیکھا۔ یہاں، یہ بس ہو گیا اب، شاید۔ لمس نے اس کی چوڑی پشت سے گردن پھیر کر کینوس پر اس کی کاریگری ملاحظہ کی تو صدمے سے اس کے ہونٹ لٹک گئے۔ سنہری آنکھوں میں اس نے سرخ لکیریں لگا کر ان کو قدرے بھیانک شکل دی تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی؟ رکیے، چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ مکسنگ پلیٹ اٹھا کر برش سنبھالتی وہ اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ زاویان کی بھاری پرکشش آواز میں گونجتے کہکہے نے خاموش کمرے میں جان سی پھونکتی تھی۔ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، کتنی محنت سے بنائی تھی ہم نے۔ آخرکار تھکا کر وہ ایسل کے سامنے بڑے چھوٹے سے سٹول پر ٹکتی نیا کینوس لگاتی خفکی سے رخ موڑ گئی۔ ساویان سنجیدگی سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے رک کر کینوس کو دیکھنے لگا جس پر وہ نئی سرے سے سنہری مسور کو آنکھوں کو اتارنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو اتنا لگا وہ کب سے ہو گیا پینٹنگ سے کل بھی؟ ساویان نے کینوس پر دھیرے دھیرے رینگتے برش کو متانت سے دیکھا۔ میرے لیے پینٹنگ جذبات کے انتشار سے ممکن کی ترتیب تک کا راستہ ہے۔ مکسنگ پلیٹ سے برش پر رنگ اٹھاتی ہوئے مصروف سے لہجے میں بولی۔ زاویان وہ لمحات ذہن نشین کر کے بے ساختہ مسکرایا جب یونیورسٹی میں وہ اس کی چوری چھپی اسکیچ بنایا کرتی تھی۔ ایک نامعلوم تمنا کے دل میں سر اٹھانے کے تحت اس نے جھک کر ایک برش اٹھاتے ہوئے پلیٹ سے برش پر رنگ اٹھایا۔ لمس تھوڑا چونکی جب وہ سٹول پر آگے کھسکا کر اس کے ساتھ سٹول پر ٹکا۔ کسرتی جسامت سے حرارت نے اس کے کمزور سراپے کی جانب سرایت کی تو گندمی رخساروں پر سرخی پھیلنے لگی۔ مجھے بھی آپ پر پینٹنگ کرنی ہے روحے قلب۔ بھاری گھمبیر سرگوشی لمس کی سرخی میل پڑتے کانوں میں خطرے کی ترنگ بجا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کینوس پر کریں، مجھ پر کیوں کرنی ہے؟ بکھلا کر کہتی لمس نے کرتاس کی جانب دیکھ کر سردا بھری مگر وہ اس کی مزاحمت نظر انداز کر کے سرخی میل رخساروں پر برش پھیرتے مبہم سا مسکرا دیا۔ دہکتے گلابی عرض پر برش کے نرم لمس کے ساتھ سرد پینٹ نے کمزور سراپے میں برقی لہر پیدا کی۔ وہ دھیرے سے لرزتی آنکھیں میچ گئی۔ سورج کی روشنی میں چمکتی طلائی آنکھوں میں اس کے سسکی پر خمار اترا۔ لفظ بے ساختہ مزاحمت کرتی اٹھی مگر زاویہ نے اسے کوہنی سے تھام کر دوبارہ سٹول پر ٹکایا۔ اس کی قربت کے احساس سے ہی وہ سہمی ہوئی دھیرے دھیرے لرزنے لگی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے وہ اس کے بازو پر برش پھیرتا مسکرایا تھا۔ سردی سے سکڑتے ہونٹوں نے برش کا نرم و ملاحظہ میں احساس ہوتے ہی آہستگی سے حرکت کی۔ وہ خمار زدہ آنکھوں سے اس کی گہری ہوتی سانسوں پر مزید بے قابو ہونے کے ساتھ اس کی گردن پر رنگ بکھیرتا جا رہا تھا۔ وہ لبوں کو تشویش سے کاٹتی اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ زاویان پلیز، اس کے سینے سے پشت ٹکاتی وہ دھیمے سرور کن لہجے میں التجا کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر وہ ضبط کھوتا برش ایک جانب گراتا اس کی مخروطی انگلیوں کو رنگوں کی مکسنگ پلیٹ پر رکھا۔ کیا مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے بیبی گرل؟
اس کی بھاری سرگوشی نے لمس کے حواس طلب کیے۔ پلیٹ سے رنگوں کو انگلیوں پر اٹھا کر وہ پیچھے جھکتی اس کی ہلکی بیئرڈ میں ابھرتے ڈمپل کو رنگین کر گئی۔ وہ رکی نہیں تھی۔ مخروطی انگلیوں نے بھرپور جوابی کارروائی کے ساتھ اس کی وائٹ شرٹ پر کوسوں قزح کے سارے رنگ بکھیر دیا تھا۔ اب آیا مزہ؟ اسٹول سے سرکتی وہ توازن کھول کے اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑے، اسے بھی اپنے ساتھ فرش پر بوس کرنے کے بعد اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے کھڑکھڑا کر اس پر طنز کرتی ہنسی۔ ساویان نے محبت سے اس کے رنگوں سے مزین چہرے کو دیکھا، جو سرخ اور سنہری رنگ کے دھبوں میں بھی اس کے دل کو موہ لے کر گیا۔ آئزل اس کی عقیدت سے بھرپور نگاہیں ہنوز خود پر پا کر بوکھلا کر اس کے سینے سے اٹھنے لگی، مگر اسے شانوں سے تھامے وہ احتیاط سے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے سے کسرتی بازوں کے قفس میں قید کر چکا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سنہری خمار بار آنکھوں میں رقم معنی خیز نیل کو آنکھوں سے چھپ نہ پائی۔ آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ سرخی مائل ناک کی نوک سے اپنی تیکھی ناک کی نوک ملاتا وہ بھاری سرگوشی میں بولا۔ لمس کی بوجھل بلکہ اس کی بھاری سحر زدہ آواز سن کر لرز گئی، لیکن آپ کی رضامندی کے ساتھ۔ لبوں کے ہمراہ اس کی بیئرڈ نے اس کے رخسار کو نرمی سے چھو کر آگاہ کیا۔ آپ میرے محبوب ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پلکوں کی باڑ گرائے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ زاویان نے جھک کر الفت سے اس کی پیشانی کو چومنے کے بعد اس کے کسرتی بازوؤں کے حصار میں قیمتی سرمائے کی طرح محفوظ کیا۔ احتیاط سے اسے لٹا کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھتے رکے۔ اس کے بے حد نرم لہجے پر وہ بے خود سی آنکھیں اٹھا کر آنکھوں میں جھانکنے لگی جو خمار سے لبریز تھی، مگر چہرہ متحمل تھا۔ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ اپنی قسمت پر رشک کرتی وہ آنکھیں میچتی روئی تھی۔ یہ آنسو اس کے سارے غم دھو گئے تھے۔ آخر وہ اتنے عام نقوش والی لڑکی سے اس قدر محبت کیسے کر سکتا تھا؟ زاویان نے اس کے رخساروں پر رم جھم کرتے آنسوؤں کو چونا تھا۔ میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے زاویان۔ اس کی چوڑی پشت پر بازو رکھتی وہ افسردہ دلی سے بولی گی۔ سب ٹھیک ہے سکونے قلب۔ اس میں چہرہ چھپا تھا وہ گمبھیر سرگوشی میں بولا تھا۔ آپ میرے ساتھ واپس پاکستان چلیں اور وہ سب ٹھیک کر دیں۔ زاویان نے سنجیدگی سے کی نیلگوں آنکھوں میں دیکھا جن پر گھٹائیں ابھی تک برس رہی تھیں۔ وہ لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ التجائیہ نگاہوں سے اس کی سنجیدہ نگاہوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سرتا بھر کر چند سانس روکنے کے بعد بولا، لیکن وہ ہماری فیملی ہے اینجل، اور میں آپ کو دور نہیں رکھنا چاہتی سب سے۔ اس کی تیکھی ناک پر لب رکھتے وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ زاویان کے دل نے اس کے اینجل کہنے پر ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے بچپن میں اکثر اسی نام سے مخاطب کیا کرتی تھی۔ نائٹ اسٹینڈ پر پڑے اسمارٹ فون کی رنگ ٹون نے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے منقطع کرائیں۔ زاویان فون سوئچ آف کر کے دوبارہ اس پر جھکا جو بے ساختہ مسکراتی اس کے دل پر لگی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر آپ کیا کریں گی اینجل؟ ہلکے سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا مسکرایا۔ تو پھر ہم آپ سے خفا ہو جائیں گے اور شاید بیڈ سے صوفے پر شفٹ ہو جائیں۔ بھویں سکیٹ کر وہ بھرپور دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی، مگر مقابل کی بھاری کھلکھلاہٹ نے اس کا دل ریچھ لیا۔ بہت شوق ہے آپ کو صوفے پر شفٹ ہونے کا؟ آپ کا یہ شوق بھی آج پورا کر دوں گا۔ زاویان کی مسکراہٹ بے ساختی تھی۔ کوئی اتنا صاف دل کا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک تو آپ اتنی معصوم سی بی بی بچی ہیں، کیا کروں میں آپ کا؟ اس کی تھوڑی سے انگوٹھے سے دباتا وہ تشویش سے بولا۔ آپ میرا کچھ مت کریں، آپ اپنا کچھ کریں۔ جم کے باوجود بہت بھاری ہو گئے ہیں آپ۔ بھویں سکیڑے وہ بھرپور کارروائی کر گئی۔ ہلکی بیئرڈ میں ابھرتے گھڑے نے اس کی مسکراہٹ کو تقویت بخشی۔ ایک بات تو بتائیں، زاویان نے دلچسپی لی۔ ہاں جی پوچھیں، وہ تجسس سے ذرا اس کی جانب ہوئی۔ لمس نے سرخ بھبوکا چہرہ پھیر کر اسے شریر شخص سے آنکھیں چرائی تھی۔ لمس کے رخ پھیرنے پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا قدرے سنجیدگی سے بولا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہے اس کے چھکے چھڑوا گیا تھا۔ بد حواس ہو کر وہ جلدی سے اس کی جانب رخ بدل گئی۔ وہ مبہم سا مسکراتا لمس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے سینے سے چوڑی پشت پر منتقل کرتا پر خمار لہجے میں کہتے ہوئے جھکا تھا۔ خشک لبوں کو تر کرتے لمس نے آنکھیں کھولی۔ کثرتی جسامت سے سفید شرٹ جو
Damn it, सावियान, pick up the call. चाहत अस्पताल के कॉरिडोर में मार्च पास्ट करती नाखून चबा रही थी। मेहरुन्निसा बेगम की तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी, इसलिए अनस और वो इनको अस्पताल लाए थे। फ़ोन नहीं उठा रहा, तुम नंबर मिलाओ इसका। चाहत बदहवासी से वेटिंग चेयर पर बैठे अनस की जानिब मुड़ी। सरस बात में हिलाता वो सावियान का नंबर डायल करते हुए कॉरिडोर के वस की जानिब पेशरफ्त कर गया। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आते ही चाहत से मुखातिब हुए थे, जो इनको बाहर आते देखकर सरासीमगी की कैफियत में इनकी जानिब पेशकदमी की। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की एक नस ब्रेक डाउन कर गई है, जो कि बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप प्लीज़ दुआ करें। एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर अफसरदगी से कहकर चाहत को तन्हा छोड़कर जा चुके थे। वो आंखों में नमकीन पानी लिए दोनों हाथों को लबों पर रखती वेटिंग चेयर पर ढह गई थी। डैड, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपके गुनाहों की सज़ा है ये। पेशानी को दोनों हाथों में गिराते वो रोती चली गई। सफ़ेद रंग का मुसलसल रोने की वजह से सुर्खी माइल पड़ चुकी थी। वो हाथ की पुश से चेहरा साफ करते कॉरिडोर से अंदर आते अशफाक साहब को देखकर तेज़ी से उठी। इनके हाथ में चंद कागजात हैं, जिन पर नज़र पड़ते ही चाहत ठटकी। ये प्रॉपर्टी के कुछ कागजात हैं जो महर के नाम है, जाओ और इन पर इसका अंगूठा लगा कर आओ। चाहत की आंखें इनकी बात सुनकर वीरान हो गई, जो कब से सावियान को कसूरवार ठहराती आ रही थी। आज उसे अपने बाप से बेहद घिन महसूस हो रही थी, जो लालच के चक्कर में इस हद तक गिर बैठा था। आपने सीरत को बेच दिया डैड? वो धीमे बेहस लहजे में बोलती अशफाक साहब को चौंका गई। हाउ डे यू डू दैट? मैं सब बता दूंगी सावियान को, वो बदहवासी से इनको दूर धकेलती चीखी। अशफाक साहब ने आसपास देखकर इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। दहकते चेहरे पर हाथ रखती वो हक्का बक्का रह गई। वो इस पर हाथ उठा चुके थे। एक और लफ्ज़ नहीं बेवकूफ़, अपने बाप की कब्र में उतार कर खुश नसीब होगी तुम्हें। कमज़ात, चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त, तुम्हारा शम से निकाह होगा, और अगर तुमने इनकार किया तो जान से मार कर फेंक दूंगा मैं तुम्हें कहीं कचरे में। मेरी बदअंदेश औलाद ने हमेशा इस सावियान रिजवी की तरफदारी की है। मेरे सुख के दिन तो आने ही नहीं दोगे तुम लोग। गवार औरत, चलो मेरे साथ। चाहत के बालों में उंगलियां बेबस किए वो उसे खींचते हुए कॉरिडोर की जानिब पेशरफ्त कर गए। अरे वाह, सुबह काजिब किसका दीदार हुआ है, ज़रा देखो तो। अकब से जानी पहचानी नस्वानी आवाज़ उभरी तो सीरत ने बेइतनाई से फाइल के मुताले से वक्फा लेकर सोनिया की जानिब देखकर सर झटका और दोबारा महवे मुताला हो गई। सोनिया सीरत की करीबी कुर्सी खींचकर इस पर टिक गई, मगर सीरत ने दूसरी बार निगाह उठाकर उसे देखने से मुकम्मल इज्तनाब किया। हदीद के कैबिन में आखिर तुम क्या कर रही हो? टेबल पर कोहनी फैलाकर मुसलसल सीरत को घूरे जा रही थी। गहरा सांस हवा के स्पुर्द करके सीरत रिस्ट वॉच पर वक्त का तयन करके कुर्सी धकेल कर उठी। आधे घंटे में इसकी अहम मीटिंग थी, मगर सोनिया के अंदर की आग पिछले 20 दिनों से उसे हदीद के कैबिन में उसकी ही कुर्सी पर बैठे देखकर लगी थी। किसी सूरत थमने के हक में नहीं थी। तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? सीरत ने चेहरे पर कशीदगी के तासुरात रकम किए। सोनिया के हाथ को अपनी कहानी से झटका। अगर वो तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त है तो जाकर ख़ुद पूछ लो इससे। तहम्मुल का मुज़ाहिरा करती हुई मुख्तसर वक्फ़ा लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब पेशरफ्त कर गई। आज मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकालती हूँ। दरवाज़ा धकेल कर सोनिया ने सुबह खगैज़ी से सीरत के कदमों का ताक़ुब किया। सारा, मेरी काफ़ी कैबिन में भिजवा दो। यस श्योर मैम। सेक्रेटरी सरहिंदा के तेज़ी से इसकी चाय लेने निकल गई। खिड़की के अंदर आती ताज़ा हवा में गहरी सांस लेकर वो रुक गई। आज इसका मूड खासा नागवार था और सोने पर सुहागा सोनिया आज ऑफिस आ धमकी थी। सेक्रेटरी से चाय लेकर मुख्तसर लेते हुए वो सोनिया को देख तशवीर से कप विंडो में रखते हुए इसकी जानिब मुड़ी। महारानी, बड़ी हवाओं में उड़ रही हो आजकल, मगर क्यों? सीने पर बाजू फैलाती सोनिया सीरत के मुकाबले ठहरती नखवत से बोली। एक खफीफ मुस्कुराहट लबों पर सजाए सीरत ने इसके ज़ख्मों की नमकपाशी कर दी। सोनिया की पेशानी पर बल पड़े। आगे बढ़कर वो सीरत को कोहनी से खींच ली, मगर वह मज़ीद मुस्कुराती उसे अंदर तक खाकस्तर कर गई। क्या अभी तक हदीद तुमसे बोर नहीं हुआ? हैरत है, वो एक बार इस्तेमाल की हुई चीज़ को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखता। यहाँ तक कि ब्रांडेड कपड़े वो दूसरी बार नहीं पहनता, और यहाँ तुम पिछले कई हफ्तों से अस्करी एम्पायर पर डेरे जमा कर बैठी हुई हो। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। सोनिया के जहरीले अल्फाज सुनकर सीरत की पेशानी की नसें इश्तियाल से फटने के मराहल में दाखिल हुई। कॉरिडोर में पेशकदमी करते एम्प्लॉयज़ की आमदोरफ्त में सुस्ती वाक़या होने लगी। अपनी गंदी ज़बान और छोटी सोच का मुज़ाहिरा मत करो मेरे सामने से आंखों में कशीदगी लिए वो शहादत की उंगली उठाकर तंबीह लबो लहजे में बोली।
سفید رنگ کا چہرے کو تیر سے سرخی مائل پڑتے دیکھ کر سونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اچھا، تو اس نے اپنی جگہ تمہیں ایسے ہی دے دی؟ نہ جانے کتنی وقت گزارا ہوگا تم نے اس کے ساتھ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور اس نے بھی تمہارا بھرپور استعمال کیا ہوگا۔ دیکھنا بہت ہی جلد وہ تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ بہت جلد بور ہو جاتا ہے چیزوں سے۔ سیرت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ دہکتے سرخی مائل گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے حسد کی آگ میں جلتی وہ غیر دماغی سے ہنس پڑی۔ کس کا منہ بند کرو گے تم؟ آخر کس رشتے سے تم دونوں ایک ساتھ ہو؟ پورا عسکری ایمپائر جاننا چاہتا ہے، کیوں منڈلاتی رہتی ہو اس کے آگے پیچھے؟ کیا تم اس کی مستحق بھی ہو سیرت عاطف رضوی؟ سونیا نے مٹھیاں بھیجتے اشتعال انگیز نگاہوں سے خاموش کھڑی سیرت کو دیکھا، جو متحمل چہرے کے ساتھ اسے مزید ایک تھپڑ رسید کرنے کا پروگرام بناتی نظر آ رہی تھی۔ سیرت حدید رضا عسکری، کریکٹ یور سیلف۔ کوریڈور سے اٹھتی بھاری آواز پر سونیا نے ہونٹ بھینچ کر کوریڈور میں خاموش تماشائی کھڑے امپلائیز نے متعجب نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھورا۔ فارمل بلیک 3 پیس سوٹ میں وجید چہرے پر کشیدگی کے تاثرات سب کی وہ ان کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ سونیا کے اعصاب صدمے سے ڈھیلے پڑتے گئے۔ سیرت جو وہاں سے واک آؤٹ کرنے کے لیے قدم بڑھا رہی تھی، حدید کے ہاتھ تھامنے پر نظریں اٹھاتے ہوئے رکی۔ سونیا نے بند اندیشی سے چند ساتھ دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے دیکھا۔ کوریڈور میں کھڑے امپلائیز کی نگاہوں کا محور اس وقت سونیا خانزادہ تھی۔ خیر، تم کس حق سے سیرت کے شوہر کے آگے پیچھے منڈلاتی ہو؟ کیا کبھی سیرت نے وجہ دریافت کی تم سے؟ حدید پینٹ کی جیب میں ہاتھ ارسا کر استثنائیہ لہجے میں بولا۔ سونیا اس کے سوال پر سینکڑوں امپائرز کے سامنے شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ بد اندیشی سے سیرت کو دیکھ کر نگاہیں بچا کر آنکھوں سے بگڑتے تصدیق کرتے آنسوں کو ہتھیلی سے صاف کرتی کوریڈور سے واک آؤٹ کر گئی۔ جاتے ہوئے اس نے سیرت کو اہانت نمیز نگاہوں سے مختصر دیکھا۔ امپلائیز اس کی آنکھوں میں گہرائی کا تاثر پا کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں دخل اندازی کرنے کی؟ اتنی بے عزتی کر دی تم نے اس کی۔ کیبن میں پہنچ کر شانوں پر پہنا سیاہ کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالتی سیرت سر داب بھر کر بولی۔ اس کی نازک کمر کو دونوں ہاتھوں سے احتیاط سے تھام کر وہ ٹیبل کے کنارے پر بٹھا کر سیاہ آنکھوں کو دیوانگی سے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے کلون کے مخصوص ووڈی نوٹس سیرت کی سانسوں میں گھلنے لگے۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ کیا ٹھیک ہو گئے تم؟ اس کے وجہ چہرے کو سرسری نگاہوں سے دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ کافی حد تک۔ کیا دیکھنا چاہو گی؟ وہ کوٹ کے لیپلز پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ سیرت نے تشویش سے آنکھیں پھیلا کر اسے تنبیہ کی تو ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے رگوں پر پھیلی۔ سیرت، ہاں؟ نگاہیں اٹھاتے وہ برجستگی سے بولی۔ اس کی خواہش کا اظہار سن کر سیرت نے بھویں سکڑی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، ہٹو ادھر سے۔ رخسار سے پھیلتی سرخی کو چھپاتی وہ اس کی تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ٹیبل سے اترنے لگی، مگر حدید نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے فرار ہونے کے تمام راستے بند کر دیے۔ ابھی اسی وقت، ورنہ کیا کرو گے تم؟ سیرت نے بھویں اٹھا کر اس کی خمار آلود آنکھوں کا سامنا کیا۔ سیرت نے سرخی مال چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر مکہ رسید کیا، جس کے نتیجے میں کیبن میں اس کا پرجوش بھاری کہکہا گونجا۔ سیرت ٹیبل سے اترتی اس کی خون نشام نگاہوں سے گھورتی لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ اچانک اس کی سانسیں سینے میں بری طرح الجھی اور آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے ابھرے۔ سیرت! اسے ساکت کھڑے دیکھ کر حدید نے سنجیدگی سے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ سیرت سر نفی میں ہلا کر تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ سنک پر جھک کر ہائی ہیلز ماربل پر سلپ ہوئی، مگر عین وقت پر اسے کمر سے وہ تھام چکا تھا۔ مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے، تم باہر جاؤ۔ اسے تشویش سے دیکھ کر کہتی وہ سنک پر جھکی، مگر وہ باہر نہیں گیا تھا۔ نہ اس کی حالت دیکھ کر اسے کراہیت محسوس ہوئی، جو کہ حیران کن تھا۔ بھوری آنکھوں میں تشویش و فکر مندی کے تاثرات رقم تھے۔ چند ثانیہ وہ سنک پر جھکی رہیں، سانسیں متوازن ہونے پر چہرہ دھوتی وہ پیچھے ہٹی۔ ہیئر، ٹیک مائی ہینڈ۔ سرد بھاری پیروں پر لڑکھڑاتی ہوئی وہ اپنی جانب بڑھے اس کے سبھی ہاتھ کو تھام گئی۔ اس کی کمر میں بازو حمایت کرتا وہ اسے آفس میں لایا۔ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی برا سا منہ بنا گئی۔ حدید نے متانت سے اسے برے منہ بناتے دیکھا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تمہاری فرینڈ نے شاید سے بلڈ پریشر ہائی کر دیا میرا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہ بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ مشکل بولی۔ اس نے جھک کر تشویش سے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ باقی سب تو البتہ نارمل تھا، مگر اس کے برف پیر کی مانند ٹھنڈے تھے، یعنی واقعی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سر توڑ کام میں اس نے خود پر بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی۔ تمہیں یقیناً صرف بلڈ پریشر ہے؟ اگر کچھ سیریس ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔
سیرت نے متحمل نگاہوں سے سر نفی میں ہلا کر اسے مطمئن کیا۔ سنو۔ انٹرکام کی جانب بڑھتے وہ سیرت کے ٹوکنے پر تشویش سے پیچھے مڑا۔ وہ نہ جانے کب اسے سخت خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں پھیر کر وہ منمنائی، مجھے چاکلیٹ لے کر دو۔ وہ برجستہ چونکا۔ سیرت نے بکھلا کر مزید کہا، میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے؟ مدانت سے سر اس بات میں ہلا کر وہ انٹرکام اٹھایا۔ انس سر جھکائے بیٹھا انگلیوں کا مسلسل چٹکا رہا تھا جب قریب ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی سر اٹھا۔ کوریڈور میں تیزی سے اٹھے قدموں والا وہ کوئی اور نہیں، ساویان حیدر تھا۔ انس بے چینی سے اٹھ کر سراسیمہ سے اس کے چوڑے سینے سے لگتا رو پڑا۔ وہ پورے 15 دن بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ساویان نے آہستگی سے اس کی پشت پر تھپکی دے کر اسے تسلی دی۔ انس اس کے سینے سے جدا ہوتا تشکر بھری نگاہوں سے قریب کھڑی آئزل کو دیکھنے لگا۔ اس نے کل شام ہی آئزل کو میل کیا تھا اور آج وہ اس کے بھائی کو لے کر رومانیہ سے یہاں موجود تھی۔ امی کہاں ہیں بیٹا؟ ساویان کے نرم لہجے نے انس کی ڈھارس بندھائی۔ ICU کی جانب سر ہلاتا وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ ساویان کی خشمگین نگاہوں نے گلاس ونڈو سے مشینری میں جگ رہے اس وجود کو دیکھا جو اسے بلا شبہ بہت عزیز تھا۔ اس کی ماں تھی، آخر کب تک خفا رہ سکتا تھا؟ بھیا، ڈیڈ چاہت کو زبردستی لے گئے۔ میرے پوچھنے پر بھائی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ کل رات سے بہت ڈری ہوئی تھی، جس کے بعد امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو ڈاکٹر امی کو ICU میں ایڈمٹ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ساویان تشویش سے پیچھے مڑا۔ انس دھیمے لہجے میں بول کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، آئزل نے نرمی سے سمجھایا۔ سر اس بات میں ہلا کر وہ بے چینی سے اٹھا۔ میں چاہت کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ضرور کچھ ہوا ہے۔ ساویان نے اسے کوریڈور کی جانب پیش قدمی کرنے سے قبل روک دیا۔ کیا تمہاری سیرت سے بات ہوئی؟ آئزل نے معاون نگاہوں سے کا مرکز ساویان تھا۔ آخر کب تک وہ اپنی سگی بہن سے خفا رہنے والا تھا؟ مگر یہ سچ تھا کہ اسے اپنی جان سے زیادہ اس لڑکی کی اب بھی پرواہ تھی۔ انس نے لب بھینچ کر سر نفی میں ہلایا۔ ساویان سر دھیرے سے اس بات میں ہلا کر انس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ اسے کال کر کے امی کی کنڈیشن بتا دو۔ چند ساتھ اپنے فون کی نمبروں کی فہرست میں پرنسس پر نظر ثانی کرنے کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہن کر فون دوبارہ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ آئزل نے ہونٹ بھیج کر اس نے دیکھا۔ انس نے سر دھیرے سے ہلا کر سیرت کا نمبر دبایا۔ آپ کب تک ان سے خفا رہیں گے؟ ایک بار تحمل سے بات کر کے حل نکالا جا سکتا ہے۔ آئزل نے ساویان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے اسے مخاطب کیا تھا۔ سردہ بھر کر اس نے غیر مرئی نقطے کو چند ثانیے تک دیکھا۔ دماغ کے پردے پر اس منظر کی نمائش جب اس نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا تو سنہری آنکھوں میں کشیدگی اود آئی۔ آئزل کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر وہ کوریڈور سے آتے ڈاکٹر کی جانب پیش قدمی کی۔ آئزل نے افسردگی سے انس کو میسج ٹائپ کرتے دیکھا کیونکہ سیرت کال نہیں اٹھا رہی تھی۔